जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा चूँकि ज़िंदगी का मिशन है, एक तो जो लोग गुमराह हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम को छोड़कर मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उनको उस गुमराही की दलदल से बचाकर इस्लाम की तरफ लाना, ये हमारी ज़िंदगी का पहला मिशन है। ये वो लोग हैं जिनको कादियानी और मरज़ई कहा जाता है। अल्लाह ताला ने हमें टूटा फूटा उनकी हिदायत का ज़रिया बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह कई सौ कादियानी मुसलमान हुए। इसी तरह दूसरा जो हमारा ज़िंदगी का मिशन है वो है मुसलमानों के ईमान को बचाना, कि मुसलमान अपने रूहानी मसाइल के लिए, जिन्नात के मसाइल हों, जादू के हों, साया हो, बंदिश हो, रुकावट हो, या और कोई तरह तरह की रूहानी बीमारियां या मसाइल हों, उनके लिए लोग मुसलमान जो हैं वो गुमराह लोगों के पास ना जाएं, जादूगरों के पास ना जाएं, ईसाइयों के पास ना जाएं, हिंदू आमलों के पास ना जाएं, कोई राफजी किस्म के, कोई गलीज़ किस्म के जो अकायद वाले, शिरकी अकायद वाले आमिल हैं उनके पास ना जाएं, और कुरान और सुन्नत के मुताबिक और अल्लाह पाक के पाक कलाम के मुताबिक और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम के साथ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बताए हुए दीन के मुताबिक अपने मसाइल को हल करें, और रूहानी अमराज से कुरान और सुन्नत के मुताबिक शिफा हासिल करें। उनके लिए रूहानी वज़ाइफ बताना ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जो मुसलमान बीमार हैं, जिस्मानी मसाइल का शिकार हैं, तरह तरह की जिस्मानी बीमारियां हैं, वो गलत किस्म के मुआलिजीन के हत्थे ना चढ़ें, वो अताइयों के पास ना जाएं, और वो जो कसाब किस्म के डॉक्टर हैं उनसे वो अपने आप को बचाएं, और बेजा गलत किस्म के टेस्टों से अपने आप को बचाएं, स्टीरॉयड से और पेन किलर तेज़ दवाइयाँ जो हैं केमिकल वाली, सिंथेटिक और मसनूई अद्वियात से अपने आप को बचाएं, और देसी जड़ी बूटियों से, हर्बल से अपना इलाज करें, और घरेलू टोटकों से, और घर की जो चीज़ें हैं रोज़मर्रा के खाने वाली हैं, किचन की अशिया हैं, जैसे हल्की फुल्की जो सब्जियां हैं, दालें हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फ्रूट पैदा किए हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं जो नेचुरल हैं बिल्कुल, और क्रूड फॉर्म में हैं और बिल्कुल प्योर देसी हैं, उनसे जो शिफा हासिल करें, उनके साथ अपना इलाज करें, जिसको इलाज बिलग़ज़ा भी कहा जाता है। तो ये हमारी ज़िंदगी के 3 मिशन हैं। इस हवाले से हम आपके साथ कोई ना कोई बात शेयर करते हैं। मुसलमान वो है कि जो अपने लिए पसंद करे वही अपने दूसरे मोमिन भाई मुसलमान के लिए पसंद करे। तो आज का जो हमारा मौजू है ये है चिकन के हवाले से। अगर आप मुर्गी खाते हैं, ब्रायलर चिकन खाते हैं, तो ये चंद गुजारिशात हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके गोश्त गुजार करना। तो इस हमारे हर पैगाम को आप सदका जारिया की नीयत से आगे फैलाया करें, दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाया करें, ताकि दूसरे मुसलमानों का भी फ़ायदा हो। जिस तरह हम आपके फ़ायदे के लिए ये आप तक कोई ना कोई मारूज़ात हम पेश करते रहते हैं, गुजारिश करते हैं, आपको कोई ना कोई तिब्बी और मालूमाती और ग़ज़ाई बातें बताते हैं, आप आगे दूसरे मुसलमानों को बताया करें। और वीडियो के हवाले से, नुस्खे के हवाले से, टोटके के हवाले से कोई भाई किसी सवाल को पूछना चाहें तो वो सिर्फ़ उसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके सवाल का जवाब ले सकते हैं। और वीडियो के हवाले से पूछने के लिए आप बेजा कॉल्स ना किया करें, मैं कॉल अटेंड नहीं करता, बहुत मसरूफियत होती है। सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप पर अगर कोई वॉइस मैसेज भेजे तो उसका मैं जवाब देता हूँ, और बारी से देता हूँ, उस पर भी टाइम लगता है। और सिर्फ व्हाट्सएप पर वो हजरात रब्ता किया करें जो इलाज मुआलजे के हवाले से या दवाई मंगवाना चाहें या इलाज के लिए आना चाहें। सिर्फ वो भाई इलाज के हवाले से कोई रब्ता करना चाहें तो वो अपनी कैफियत और अपनी रिपोर्ट्स वगैरह भेजकर इलाज के मुतल्लिक वो मशवरा कर सकते हैं। वीडियो के मुतल्लिक जो अगर कोई बात करनी हो, मशवरा हो, कोई सवाल हो, तो वो सिर्फ चैनल पर आप कमेंट्स करके इसका जवाब ले सकते हैं, और कॉल्स ना किया करें, मैं कॉल अटेंड नहीं करता मसरूफियत की वजह से। तो ये जो विलायती चिकन है, ब्रायलर है, ये बहुत बड़ा स्टीरॉयड और जहर है। मैंने कोई 15-16 साल पहले इसके ख़िलाफ़ बड़ी तहरीक चलाई थी, जबकि आम डॉक्टर जो हैं वो लोगों को कहते थे कि वाइट मीट खाएं, वाइट मीट खाएं, और इससे यूरिक एसिड का इलाज होगा और ये होगा, और रेड मीट को आप छोड़ें, यानी सुर्ख गोश्त को छोड़ें, बकरे का गोश्त हो या बीफ हो उसको आप ना इस्तेमाल करें और वाइट मीट खाएं। उस वक़्त भी मैंने कुछ तहरीक चलाई, कुछ अखबारात के अंदर मैंने आर्टिकल लिखे चिकन के हवाले से, और कुछ उसमें हमारे सेमिनार थे, उसमें हमने कुछ ख़ास तौर पर इसके हवाले से कुछ रिसर्च पेश की। ये जो विलायती मुर्गी है ये मुर्गी नहीं है,
اس کو ہم مرغی کہتے ہیں، یہ مرغی نہیں ہے، یہ چوزا ہے، چک سے نکلا ہے، چکن اس کو کہا جاتا ہے۔ مرغی تو ہین ہے، یہ مرغی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ ایک درمیان کی چیز ہے جس کو آپ مخنث کہہ سکتے ہیں۔ اس کی کوئی جنس کا تعین آج تک نہیں ہو سکا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مرغا ہے، بعض کہتے ہیں یہ مرغی ہے، نہ یہ مرغا ہے نہ یہ مرغی ہے، یہ اسٹیرائڈ کا ایک لوتھڑا ہے، یہ اسٹیرائڈ کا ایک لوتھڑا ہے جس کو چکن کہا جاتا ہے، اور اس کی ساری گروتھ جو ہے یہ اسٹیرائڈ کے ساتھ ہے۔ اس کو بہت بڑی سازش کے تحت یہ پیوند کر کے نکالا گیا۔ اصل مرغی وہ ہے جو دیسی مرغی ہوتی ہے، دیہاتوں میں ہوتی ہے۔ آپ اس مرغی کو اگر پکڑنا چاہیں تو آپ نہیں پکڑ سکتے۔ ایک آدمی اگر کسی مرغی کے پیچھے بھاگے تو وہ کھیتوں میں اور رستوں میں اور دیہاتوں میں اور دیواریں پھلانگے گی، چھتیں پھلانگے گی، آپ اس مرغی کو نہیں پکڑ سکتے۔ ایک مرغی کا چوزا آپ پکڑ کے اگر ذبح کرنا چاہیں تو اس کو نہیں پکڑ سکتے۔ اور یہ جو ولایتی مصیبت ہے، یہ جو ولایتی اسٹیرائڈ کا لوتھڑا ہے جس کو برائلر مرغی کہا جاتا ہے، یہ تو بیچاری اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ مرغی ہے یا مرغا ہے، اس کو ہم مذکر بولیں یا مؤنث بولیں، یہ کھڑا ہو سکتا ہے یا کھڑی ہو سکتی ہے، یہ تو بیچاری مرغی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور یہ بہت بزدل ہے۔ اس کو اگر اسٹیرائڈ کا اور آرسینک کا یعنی زہر کا، سینکیے کا انجیکشن نہ لگے تو یہ مر جاتی ہے، اس کا ہارٹ فیلئر ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اور یہ جب چوزا اس کا تیار ہوتا ہے، اور یہ چوزے بھی کو مرغیوں کے نیچے رکھ کر تیار نہیں ہوتے انڈوں کو، یہ انڈوں کو مشین کے اندر رکھ کے ایک مخصوص انداز میں کچھ دنوں کے لیے اس کو ہیٹ دے کر اس کو نکالا جاتا ہے۔ اور اس کی جو پیداوار ہے یہ بھی مرغی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس کا جو انڈا ہے، ایک تو اس کا تعین نہیں کہ یہ مرغی ہے یا مرغا ہے، اس کی جنس کا پتہ نہیں۔ دوسرے نمبر پہ اس کی جو پیدائش کا مرحلہ ہے وہ مشینوں میں انڈوں کو رکھ کر ان کو ایک مصنوعی طور پر ہیٹ دے کر، لائٹوں سے، روشنی سے اور ہلکے ہیٹر چلا کر اس کو تھوڑی سی مناسب درجہ حرارت میں رکھ کے اس میں سے اس کے بچے اور چوزے نکالے جاتے ہیں۔ پھر ان کو جو ایسی فیڈ دی جاتی ہے، اس فیڈ میں خشک خون ہوتا ہے، مردار جانوروں کا خون بھی ہے، دوسرا بھی ہے مردار جانوروں کی، مرے ہوئے جانوروں کی، اس میں ہڈیاں ہیں، اس میں مچھلیوں کے جو چاننے ہیں، مچھلیوں کے جو کانٹے ہیں وہ ہے، پھر اس میں کچھ پروٹین شامل کی جاتی ہے، اس میں کچھ کیمیکل اور اسٹیرائڈ ملائے جاتے ہیں، جس طرح مصنوعی طور پر کھاد تیار کی جاتی ہے، اسی طرح اس مصنوعی مرغے کی چکن کی جو فیڈ ہے، اس کو مصنوعی طور پر فیکٹریوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس میں خشک خون ہے، اس میں کچھ ان کے اپنے کوئی اسٹیرائڈ کے اور سنتھیٹک ملٹی وٹامن ہیں، اس میں کچھ کھاد کی طرح کوئی اسٹیرائڈ کوئی چیزیں ملائی جاتی ہیں، پھر اس میں ہڈیاں ہیں، کچھ خشک گوشت ہے، خشک خون ہے حرام، یہ چیزیں ملا کر اس کی فیڈ کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہ فیڈ ایسی زبردست قسم کی گروتھ والی اور اسٹیرائڈ والی ہے کہ وہ ایک چوزے کو 30-35 دن کے اندر 2 کلو کی 2.5 کلو کا ایک مرغا اور ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیتی ہے۔ اس کو ہم گوشت بھی نہیں کہتے، وہ حقیقت میں گوشت بھی نہیں ہے، وہ سفید قسم کا اسٹیرائڈ کا ایک لوتھڑا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی پیدائش غلط ہے، ایک اس کی جو گروتھ ہے وہ بالکل غلط ہے، اس کی جو نشو و نما ہے وہ بالکل مصنوعی طور پر ہے۔ 30-35 دن کے اندر 2-3 کلو گوشت ایک جانور کا پیدا نہیں ہو سکتا، اگر وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اسٹیرائڈ کے ساتھ ہے اور وہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ پھر اس کے جو اسٹیرائڈ کے اور فیڈ کے برے اثرات اس گوشت کے اندر، وائٹ میٹ کے اندر جو ہے، مرغی کے گوشت کے اندر، وہ جو انسان کھاتا ہے پھر اس میں وہ منتقل ہوتے ہیں۔ ہم نے روحانی طور پر اس کے بہت برے اثرات دیکھے ہیں، ہمارا چونکہ روحانیت کے حوالے سے بھی شعبہ ہے، طب کے حوالے سے بھی، تو بہت سارے ایسے بچیاں بچے جو ہمارے پاس روحانی امراض کے لیے یا جسمانی امراض کے علاج کے لیے آتے ہیں، تو ہم سب سے پہلے ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچے مرغی کا گوشت تو نہیں زیادہ کھاتے۔ اگر وہ بچے برگر، شوارمے، پیزے اور اس طرح چکن بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بچے موٹے تازے ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، سرخ سفید ہوں گے، بالکل مرغی کی طرح۔ ان کے بدن میں ہوا بھری ہوئی ہوگی، ممی ڈیڈی بچے ہوں گے، نہ ان کے بدن میں کوئی جان ہوگی، نہ ان کے کوئی اخلاق اچھے ہوں گے، نہ ان کا کوئی کردار اچھا ہوگا، نہ ان کی صحت اچھی ہوگی، نہ ان کے کچھ خیالات اچھے ہوں گے، خیالات ان کے پراگندہ ہوں گے، دین کی طرف وہ نہیں آئیں گے، نماز کی طرف وہ نہیں آئیں گے، والدین کے فرما بردار وہ بچے نہیں بنتے، اللہ رسول کو جاننے والے وہ بچے نہیں بنتے، نماز روزے کی طرف نہیں آتے، وہ ہر وقت چکن کھایا، برگر کھایا، پیزا کھایا، شوارما کھایا اور چکن کھا کھا کے وہ بچے چکن کی طرح ہی بن جاتے ہیں۔ تو جو بچے چکن زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے روحانی طور پر بہت برے اثرات ان پر مرتب ہوتے ہیں۔
اسی طرح جو بڑے لوگ زیادہ چکن استعمال کرتے ہیں اس مرغی کو، ان کے اگر مرد زیادہ استعمال کریں تو مردوں کے اندر ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا اور پرماننٹ امپوٹینسی ہو رہی ہے، یعنی وہ مرد نامرد بن رہے ہیں، پھر ان کے جراثیم کم ہو رہے ہیں، اور بعض ایسے مرد ہیں کہ جن کے جراثیم بالکل ڈیڈ ہو کر ایزوسپرمیا کی طرف جا رہے ہیں۔ ایزوسپرمیا وہ منی کے اندر جراثیم کا نہ ہونا وہ بیماری ہے کہ جس کا ایلوپیتھی کی دنیا میں کوئی علاج نہیں، پوری دنیا میں، وہ ایزوسپرمیا ہے۔ پھر اولیگوسپرمیا بن رہا ہے، مردوں کی سیکسول پاور اس میں ختم ہو رہی ہے، اس میں ٹیسٹوسٹیرائن جو ان کے ہارمون ہے ٹیسٹوسٹیرون وہ کم ہو رہے ہیں، اور مردوں کا سیکس خراب ہو رہا ہے، ان کا وزن بڑھ رہا ہے، ان کے خیالات خراب ہو رہے ہیں۔ پھر مردوں کو اور عورتوں کو یکساں طور پر زیادہ چکن استعمال کرنے سے شوگر کا اٹیک ہو رہا ہے، زیادہ شوگر اس چکن کی وجہ سے پھیل رہی ہے، گردے لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں، جگر متاثر ہو رہے ہیں، اس میں ہیپاٹائٹس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، یرقان ہو رہا ہے، اور اعصابی کمزوری ہو رہی ہے بہت زیادہ، جسم کے اندر وٹامن کم ہو رہے ہیں، اور چونکہ اس کی ساری گروتھ سٹیرائڈ سے ہے تو جسم کے اندر وہ سٹیرائڈ کے اور آرسینک کے یعنی سینکھیے کے زہریلے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں۔ تو سینکھیے کے اثرات جو مرغی کی گروتھ میں مرغی کو زندہ رکھنے کے لیے ہیں، وہ سارے سٹیرائڈ کے اثرات انسانوں میں منتقل ہو رہے ہیں اور وہ بیماریاں پیدا کر رہے ہیں۔ اس میں تیسرے نمبر پر جو خواتین زیادہ مرغی کا گوشت استعمال کرتی ہیں، یا برگر، پیزے، شوارمے یعنی چکن کی کوئی بھی زیادہ پروڈکٹس زیادہ استعمال کرتی ہیں، چاہے وہ گھریلو ہوں چاہے وہ فاسٹ فوڈ کی شکل میں ہوں، ان خواتین کی سیکسول پاور زیادہ ہو رہی ہے، یعنی وہ بہت ہیٹ اپ ہو رہی ہیں۔ پھر ان خواتین کے ہارمون ڈسٹرب ہو رہے ہیں، یعنی ان کے چہرے کے اوپر بال آ رہے ہیں، بدن کے اوپر بہت بدنما داغ بن رہے ہیں، گلٹیاں رسولیاں پیدا ہو رہی ہیں، رحم کے اندر یوٹرس کے اندر فیبرائڈ، سسٹ، رسولیاں یہ خواتین کے اندر آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ بعض خواتین زیادہ چکن استعمال کرنے کی وجہ سے تھائرائڈ گلینڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے ان کو، اور تھائرائڈ کا مسئلہ ہو رہا ہے، ان کے گلینڈ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، پھر ان میں بانجھ پن پیدا ہو رہا ہے، خواتین کے اندر موٹاپا بہت زیادہ ہو رہا ہے، شوگر کا اٹیک ہوتا ہے، اور گردے فیل ہونا، جگر کا اٹیک، اور یہ ساری بیماریاں، فالج کے اٹیک، اور جو وینز کے اندر کلاٹ آتے ہیں اور برین ہیمریج تک ہو رہا ہے، یہ اس مرغی کی وجہ سے۔ پھر اس کے میدے اور انتڑیوں کے اوپر بہت برے اثرات ہیں، یعنی زیادہ مرغی اور چکن کھانے، ولایتی مرغی اور چکن کھانے والے خواتین و حضرات کے میدے میں سوزش ہو رہی ہے، السر ہو رہا ہے، پیپٹک السر ہو رہا ہے، انتڑیوں میں ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ایچ پائلوری ان کا پازیٹیو ہو رہا ہے، یعنی بہت سارے ایسے خواتین و حضرات ہیں کہ جن کے ایچ پائلوری و انتڑیوں کے اندر جرثومہ پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا انتڑیوں کا لوبریکیشن سسٹم خراب ہوتا ہے، قبض گیس سے کام شروع ہوتا ہے، پھر بواسیر اور السر تک جاتا ہے، ایون کہ وہ کینسر میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بہت برے اثرات اس ولایتی مرغی اور برائلر مرغی کی وجہ سے ہمارے جسم کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں، ہمیں ان سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دیسی مرغی کھا لیں، تھوڑا سا گوشت کھا لیں، آدھا کلو 1 پاؤ لے کے شوربہ بنا لیں، کم کھا لیں اچھا کھا لیں، بکرے کا گوشت کھا لیں، کبھی کبھار کھا لیں اچھا کھا لیں، کبھی کبھار آپ مہینے میں 1-2 بار بیف، بڑا گوشت کوئی صاف ستھرا کسی سے لے کے تھوڑا سا استعمال کریں، اس میں آپ کو ساری پروٹین ملے گی، سارے وٹامن آپ کو ملیں گے، جو بدن کو گوشت کی ضرورت ہے وہ آپ کی بکرے کے گوشت سے یا بڑے گوشت کو کم مقدار میں استعمال کرنے سے وہ آپ کو ساری پروٹین اور سب کچھ مل جائے گا۔ اگر مرغی کھانی ہی ہے تو دیسی مرغی کھا لیں، ولایتی مرغی سے کوشش کریں کہ بچیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ چوتھے نمبر پر اس کے بچوں کے اوپر بہت برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جو بچے فاسٹ فوڈ زیادہ استعمال کرتے ہیں اور چکن اور مرغی کا گوشت جس میں زیادہ ہے، چاہے وہ گھر کا کھانا ہے، شامی کباب ہیں، ٹکیاں ہیں، یا مرغی کی کوئی بھی شکل میں استعمال کیا جا رہا ہے، ان بچوں میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں۔ ہم نے 7، 8، 9 سال کی بچیاں دیکھی ہیں جو بیچاری بلوغت کو پہنچ گئی ہیں، جن کو بھی اپنے آپ کی ہوش نہیں ہے، وہ بچیاں بیچاری بالغ ہوں گی تو اپنے آپ کو کس طرح سنبھال سکیں گی؟ 8-9 سال کی بچی بالغ ہو رہی ہے زیادہ چکن کھانے کی وجہ سے، اور بچوں اور بچیوں میں جو ہے وہ اعضائے مخصوصہ پر بال پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بہت شدید اثرات ہیں، یہ اس مرغی کی نحوست ہے، اس کے جسمانی اثرات بھی برے ہیں جسم کے اوپر، اور اس کے روحانی طور پر بھی اس کے برے اثرات ہیں۔ یہ بچیاں بچے دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، ان کے اندر شرم و حیا نہیں رہی، اللہ رسول کا ان کو پتہ نہیں، والدین کا ادب نہیں، لحاظ نہیں، دینی بھی نقصان ہے، روحانی بھی نقصان ہے، بچوں کا جسمانی بھی نقصان ہے، اور خواتین و حضرات جو بڑے ہیں ان کا بھی روحانی طور پر بھی نقصان ہوتا ہے زیادہ مرغی اور چکن سے، اور جسمانی بھی بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چکن کو، مرغی کو اپنے گھروں سے نکال لیں۔
اس کو بہت مجبوری ہے، کہیں آپ گئے ہیں کچھ کھانے کے لیے، نہیں تو مجبوری میں تھوڑا سا اس کو کبھی کبھار اگر کھانا ہو تو کھا لیں، اس کو زہر سمجھ کے کھا لیں کہ چلیں پیٹ تو بھرے، اس کو شوق سے نہ کھائیں، گھروں میں بریانیاں نہ پکائیں۔ بریانی پکانی ہے تو آپ دیسی مرغ لے لیں، نہیں لے سکتے تو بکرے کا گوشت لے لیں، بڑا گوشت لے لیں، اس کی بریانی بنا لیں، پلاؤ بنا لیں۔ اگر آپ نے شوارمے پیزے بنانے ہیں تو گھر میں بنا لیں، وہ آپ بیف سے بھی بنا سکتے ہیں، مٹن سے بھی بنا سکتے ہیں، دیسی مرغی سے بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ولایتی مرغی سے حد الوسع کوشش کر کے اس سے جان چھڑوائے، یہ بہت بڑا زہر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔